मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमश शजरति व अक़ुल लकुमा इन्नश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। ए आदम, क्या मैंने तुम दोनों से पहले नहीं कहा था कि इस दरख्त के करीब मत जाना, और मैंने पहले बता दिया था कि शैतान तुम दोनों का खुला हुआ दुश्मन है, वो तुम्हें वरगलाने की कोशिश करेगा। अब देखो, शैतान का वरगलाने का स्टाइल भी समझ में आ गया यहाँ कि शैतान वरगलाता कैसे। लोग ये समझते हैं कि शैतान गुनाह की ख्वाहिश दिल में डालता है, ये गलत है। गुनाह की ख्वाहिश ये वैसे ही दिल में होती है। लोग कहते हैं ना, रमजान में शैतान बंद हो जाता है तो गुनाह क्यों होता है? तो गुनाह की जो ख्वाहिश है ना, ये शैतान, बड़ी प्यारी बात की है उलमा ने कि शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, शैतान ने नहीं किया, तो शैतान को किस शैतान ने वरगलाया था? क्या हो गया भाई? शैतान को किसी शैतान ने बोला था कि सजदा नहीं करो, ये मिट्टी से बना और तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। तुम आग से बने हुए, तुम मिट्टी को सजदा करोगे तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये पट्टियां किसने बढ़ाई थी? कोई और शैतान थोड़ी था। शैतान की अपने जात में हसद और जेलिसी। तो इंसान दो वजह से गुनाह करता है। एक तो ये कि उसके दिल में ख्वाहिशात पूरी करने की चाहत अल्लाह ने वैसे ही रखी है। भाई, फरिश्तों में ख्वाहिशात होती हैं? नहीं होती। फरिश्तों में ना रोटी की ख्वाहिश, ना कोई और ख्वाहिश। तो अल्लाह ने इंसानों में रखी हुई हैं। रोटी भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए करके वो एक तवील फहरिस्त बनाई हुई है उसने। सर पे बाल भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। आजकल के हमेशा से चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जो सर के बाल कटा के ये समझते हैं कि अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, कम से कम ये इल्ज़ाम अल्लाह पे मत लगाओ, ठीक है ना। बाल कटाएं, बाज़ लोगों पे ट्रेंड अच्छी लगती है, लेकिन इसको सुन्नत ना समझें। तो इंसान की तबीयत ऐसी है कि वो ख्वाहिशात की तरफ माइल होता है, उसकी फितरत है। वो तो शैतान ना भी कहे तो माइल होता है। देखो, जब रोज़ा रखते हैं तो हमारा पानी पीने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता है? प्यास में तो ये शैतान समझा रहा है कि पानी पियो, बोले ना भाई। वो तो मेडिकल साइंस यही कहती है कि जब प्यास लगेगी तो पानी पीने का दिल चाहेगा, तभी तो रोज़े का सवाब मिलेगा। भूख लगेगी तो रोटी खाने का दिल चाहेगा। हाँ, अब मुसलमान ये देखता है भाई अल्लाह की तरफ से इजाज़त है तो खा लो, इजाज़त नहीं है तो नहीं खाओ। अब रोज़ा है तो अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं है। बाज़ दफ़ा अल्लाह की तरफ से खाने का हुक्म होता है। किसी ऐसे शख्स ने नफली रोज़ा आपने रखा हुआ है, दावत कर ली जो आपके बड़ों में से है, करीबी रिश्तेदारों में से है, आप उसकी दावत अटेंड नहीं करेंगे तो वो नाराज़ होने का ख़तरा है। तो फिर शरीयत का हुक्म क्या है? यहाँ रोज़ा तोड़ दो, रोज़ा तोड़ के उसकी दावत खा लो। फिर फ़ुक़हा का इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं कि बाद में क़ज़ा करे, बाज़ कहते हैं नहीं करे। इमाम हनीफ़ा के नज़दीक बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। तो यहाँ खाना क्या बन गया? हालांकि उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि नहीं खाए, क्योंकि इतनी मुश्किल से दोपहर तक का रोज़ा आपने बर्दाश्त कर लिया। सुबह की चाय छोड़ दी, गुटखा भी नहीं खाया, सुबह पान भी नहीं खाया, इतनी कुर्बानियाँ दे के 12-1 बजे तक आप पहुँचे और दावत आ गई, और ऐसी की दावत आई जो आपके चचा लगते हैं रिश्ते में और बड़े करीबी हैं। अब वो नाराज़ हो जाएंगे कि यार आज ही रोज़ा रखना था, मेरे बच्चे का वलीमा है, आज ही रोज़ा रखना था। तो बेहतर क्या है कि आप रोज़ा, हालांकि यहाँ दिल चाह रहा होता कि नहीं तोड़ो, क्योंकि फ़िक़ह हनफी में तो बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी ना उसको। या तो चलो बिल्कुल ही गरीबी में माफ़ हो रहा होता, तो बाद में कौन क़ज़ा करेगा यार, आज रख लिया। तो ख्वाहिशात, ये शैतान ना भी हो तो इंसान के दिल में अल्लाह ने ख्वाहिशात का एक समंदर रखा है। शैतान क्या करता है? शैतान ये देखता है कि ये आदमी
اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان, ورنہ تو بھائی سارے چرسی ہیروئنچی ہوتے. بھائی مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگس لیتے ہیں. چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ بھئی یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا وہ پیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں. انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا. تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا, انہوں نے کہا چرس. تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی. ان کو بولا تو نہیں میں نے, بے عزتی ہو جاتی, لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے, چرسی ہے. مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا, اس کی انگلش پہ نہ جانا, ہے چرسی. اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے. جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوفت سے کیا فائدہ. لائف کو انجوائے کرو, وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے. کیا خیال ہے. ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئنچی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئنچیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے. تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے. بھائی مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے. بھائی بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی جلدی, یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے. تو پتہ چلتا بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے. لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پی, وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, اس سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو.
یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن, وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا, ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان, قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا. خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں؟ جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت. لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ 1 پاؤ, پستے کھانے پڑیں گے, اور پھر ایکسرسائز, جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں. صحیح ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پہ بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے, تو ایسا کوئی ڈسٹیمپر کر دو تو دیکھنے میں ای نظر آئے, دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا, اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ویسے ہی پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے, دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے, یعنی برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے, اچھا لگ رہا ہوتا ہے. دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا, تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا, بس نظر آ رہا ہے نا اچھا, تو حاصل کر لو اس کو. شراب جیسی بدبودار چیز کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. کہ شیطان کیا کرتا ہے, عمل کو مزین, برے عمل پہ خوبصورت جیسے کوئی گند پڑا ہوا ہو, اس پہ آپ ایک ریشمی چادر ڈال کے سامنے رکھ دیں تو دیکھنے میں لگے گا بھائی بڑی کوئی مرغوب ڈش ہے. وہ اندر جاؤ گے گھسو گے تو پتا چلے گا گند ہے. تو شیطان بھی پٹیاں پڑھاتا ہے, شرابی کو یہ سکھا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو پی لے کے تھوڑا سا کیا ہوگا, سٹریس ختم ہو جائے گی, ہر وقت کی ٹینشن. تو یہ نہیں پتا بھائی صاحب تو نے جو اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں ان میں سے ایک اور ٹینشن پال رہا ہے تو. 10 پہلے تھی, یہ ٹینشن ختم نہیں کرے گی, بلکہ ایک اور ٹینشن, اب ایک شراب کی ٹینشن بھی تمہارے ساتھ لگ گئی ہے. پہلے 10 غم تھے, 10 غم میں ایک جاب لیس ہونا, ایک بیگم کا قابو میں نہ آنا, اور عاملوں کا پیسے کھا جانا, صحیح ہے نا, گھر میں خون کے چھینٹے نظر آنا, سر پہ بال نہ اگنا, اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ گھٹنے کا مسئلہ, اور بڑے والے کے ساتھ گردے کا مسئلہ, اور تمہیں شوگر کا مسئلہ. یہ 10 قسم کی ٹینشنیں اور تھیں جن کو سوچ سوچ کے تم پاگل ہو رہے تھے. محلے میں عزت نہ ہونا. اب شراب ان ٹینشنوں کو ختم نہیں کرے گی, ایک اور ٹینشن پیدا کر دے گی. وہ ٹینشن یہ کہ اب یہ نہ ملی تو وہ باقی 9 ٹینشنیں بھول جائے گا. تو سب سے بڑی ٹینشن تیری یہ کہ یہ ہر وقت چاہیے تجھے, اور جب پیے گا تو پبلک ٹینشن میں آ جائے گی تیری وجہ سے. کیا خیال ہے؟ بیگم الگ ٹینشن میں. تو اب تو سراپا ٹینشن بننے والا ہے, سر سے پاؤں تک قوم کے لیے ٹینشن. کبھی ڈرائیونگ کے دوران زیادہ پی لی تو بندے مار دیے 2-4. تو بھائی مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے. مذہب آپ کو ٹینشنوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے, ٹینشنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا, تسلیاں دیتا ہے. خودکشی کرنے والا کو بھی تو شیطان مزین کر دیتا ہے نا. کتنی بڑی برائی ہے, خود بھی مر رہے ہو, لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہے ہو.
لیکن خودکشی کرنے والے کے اس برائی کو شیطان مزین کر دیتا ہے کہ بھائی مر جاؤ گے تو ٹینشن ختم. حالانکہ ٹینشن تو بڑھے گی مرنے کے بعد, ختم تھوڑی ہوگی, اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے, جیسے ہم لوگ ہر مشین پہ میڈ ان جاپان لکھ کے بیچ دیتے ہیں نا, تو شیطان ہر برائی کو مزین کر دیتا ہے. جھوٹ بول کے لوگ تجارت کرتے ہیں. تو یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں جو برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لگا کے خواتین پہ آزادی کے نام پہ, ہم ماڈرن ہیں, آزاد ہیں, کپڑوں سے آزاد کر دیا ان کو. خواتین کی آزادی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بولو بھائی, مرد اٹھا رہے ہیں فائدہ. مردوں کے مزے لگ گئے. لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد جب آزاد ہیں تو ہم کیوں آزاد نہیں ہیں؟ او بھائی, مرد کے آزاد ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ کے آزاد ہونے سے مزے کس کے ہیں؟ مرد کے ہیں. بربادی آپ کی ہے, تباہی آپ کی ہے. ہر برائی پہ لیبل لگائے ہوئے بڑے ٹائٹ ٹائٹ, خوبصورت خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا. اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس چھینا, وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ. پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا, اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں, یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے. جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر, اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ومن اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا, یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا, تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں فإن له معیشۃ ضنکا, اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا.